बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान से मुख्तलिफ खबरें उनके तज्जियों के साथ। नाज़रीन, किसी ने ठीक कहा था, चोरी का माल आपके पास हो तो आप घबराए रहते हैं, डरे रहते हैं, खौफजदा रहते हैं। आपको हर लम्हे ये होता है कि असल मालक आएगा और मुझसे चोरी का माल छीन के ले जाएगा और मैं जेल में जाऊंगा। मौजूदा हालात ही ऐसे हुक्मरानों के लगते हैं। 2024 8 फरवरी के चोरी के इलेक्शन पर हुकूमत ने जो अडयाला जेल के बाहर इमरान खां की बहनों अलीमा खां नूरीन और दीगर कायदीन पर वाटर कैन से हमला किया, उससे रसवाई और बदनामी कमाई। नाज़रीन, ये दूसरी तरफ कहते हैं कि पीटीआई खत्म हो जाएगी या उस पर पाबंदी लगा देगी, इमरान खां को किसी और जेल में मुंतकिल कर दिया जाएगा। अक्ल के अंधों को यह नहीं पता कि उनका सियासी वजूद खत्म हो गया है। सियासत करने के काबिल नहीं रहे, अवाम में जाने के काबिल नहीं रहे। जमहूरियत नाम ही अवाम का है। मौजूदा हुकूमत की मकबूलियत के दावे इतने ही झूठे हैं जैसे एक शख्स ने किसी को कहा मोहल्ले में, यार मैं फिल्म में आया था, तूने देखा है? उसने कहा हाँ मैंने देखा। यार आप तो नहीं आए, मैंने तो 2-3 दफा फिल्म देखी है। मैं मौजूदा नून लीग की खसूसन बात कर रहा हूं, सियासी सियासी। उसने कहा नहीं यार मैं आया था। उसने कहा नहीं देखा। उसने कहा तो और वो मौका। उन्होंने कहा यार मैंने देखा, एक एक सीन उसने बता दिया। उसने कहा एक जनाजा जा रहा था। उसने कहा हाँ जा रहा था। कहता वो देखा? कहता हाँ। कहता वो मेरा तो था। तो लिहाजा सियासी मौत हो चुकी है, क्योंकि नवाज शरीफ ने वोट्स को इज्जत दो की बजाय वोट को लूट लो की पॉलिसी अपनाई। और आसफ अली जरदारी साहब ने जो ज़ियाउल हक पीपल्स पार्टी का नुकसान नहीं कर सके, नवाज मुशर्रफ नहीं कर सके, वो कर दिया, क्योंकि उन्होंने जुल्फकार अली भट्टो और बेनजीर भट्टो की पीपल्स पार्टी खत्म कर दी और इक़्तिदार को तरजीह दी। यही नून लीग ने किया 8 फरवरी 2024 को। तो लिहाजा अब इनके ये दावे कि पीटीआई पर पाबंदी लगा देगी, इमरान खां को मुंतकिल कर दिया कर जाएगा जेल में, इमरान खां की बहनों को घसीटा गया, पहले फिर पानी से वाटर कैन से हमला किया गया, अकल के अंधों को ये समझ नहीं आती। और कभी कहते हैं हम गवर्नर राज लगा देंगे। नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा अपनी राय, क्या ये गवर्नर राज लगा सकते हैं? क्या पीटीआई को ये माइनस कर सकते हैं? और सिर्फ पाकिस्तानी और पाकिस्तान में रहने वाले हर शहरी से गुजारिश है, अगर वो आप मुनासिब समझे तो क्या गवर्नर राज लगाने से पीटीआई खत्म हो जाएगी, जबकि उसका निशान भी छिन चुका है। उसके लीडर इमरान खान पर उसकी 9 अप्रैल 2022 को हुकूमत भी छीन ली गई, उसके घर पर हमला भी किया गया, इमरान खान पर कातलाना हमला भी हुआ, उसकी बहनों को गिरफ्तार किया गया, वो अपनी अहलिया के साथ 2.25 साल से जेल में है। उसकी पार्टी का लीडर कुर्बानी दे रहा है, वो खुद कुर्बानी दे रहा है। क्या ये मौजूदा हुक्मरान इस कैपेसिटी में है? अवामी तायद है कि ये पीटीआई पर अवाम में उसकी मकबूलियत को खत्म करे? ये तो अपनी सियासी साख ही खत्म कर चुके हैं। दूसरी तरफ नादरीन, अलीमा खां जो इमरान खां की बहन थी, जिन्हें 10 दिसंबर जो आलमी इंसानी हकूक का दिन था, जिस रात 2 बजे के करीब कमो बेशतर उन पर वाटर कैन से हमला किया गया, खवातीन पर ठंडी यख रातें, सख्त सर्दी की रातें और तूफानी बारिश का प्रेशर वाटर कैन से हमला। उन्होंने जाते हुए कहा था मैं फिर मंगल को आऊंगी। नादरीन, अब और इसमें शाहिद खटक जो एमएनए, उनकी टांग टूट गई, जमहूरियत में टांग टूट गई। पहले जमहूरियत के अरकान असम्बली को कौमी असम्बली से नकाबपोशों ने अगवा किया, फिर 26 और 27वीं तरमीम में खरीदो फरोख्त की गई, ये तोड़ फोड़। दूसरी तरफ इमरान खान को कह रहे हैं गवर्नर राज की धमकी दे रहे हैं। इन अहमक अक्ल के अंधों को मौजूदा पीपल्स पार्टी नून लीग और एमक्यू को कोई बताए कि अल्लाह के बंदो, जिस इमरान खान ने पंजाब जो 60% टू पॉपुलेशन है, अपनी हुकूमत खत्म कर दी कि 90 दिन में इलेक्शन हो और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत खत्म कर दी थी, वो गवर्नर राज से डरेगा? और जाहलो मुतलको, आपको ये भी नहीं पता ये वो इमरान खां हैं जिसकी हुकूमत खत्म करने की धमकी दे रहे हैं, कि कह रहे हैं कि पीटीआई पर पाबंदी लगा देंगे, पीटीआई को कर देंगे। इमरान खान ने अपनी हुकूमत खत्म कर दी थी कि पीटीआई वो जमात है जिसने पंजाब और केपीके में हुकूमत खत्म कर दी कि आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन हो, पर अदलिया ने अपना रोल अदा नहीं किया।
دوسری طرف پی ٹی آئی نے عمران خان کے جیل سے منتقل کیے جانے پر سوال اٹھایا ہے، یہ بھی کر لو، قاتلانہ حملہ آپ نے کر لیا، اس کی بہنوں کو، اس کی بیوی کو گرفتار کر لیا۔ یاسمین راشد 74 سالہ کینسر سروائیول کوٹ لکھپت میں آج بھی ایک تاریخ رقم کر رہی ہے۔ عمران خان کی بہن علیمہ خان نے تاریخ رقم کر دی۔ عمران خان واحد وزیر اعظم ہے جو 2.25 سال جیل میں رہے۔ نواز شریف 1 سال رہے، اس کے بعد ڈیل کر جدے چلے گئے تھے۔ ناظرین، اب یہ ہے کہ گورنر راج کی دھمکی دینے والے، جس نے 2 صوبوں کی حکومت توڑ دی، ختم کر دی، اپنی خود عمران خان 1 سال تھا، پرویز لائی چاہتے تھے ختم نہ ہو۔ پرویز لائی کی قربانیاں بھی یادگار ہیں، مورس لائی کی بھی قربانیاں، شاہد خٹک، مینا ہاں افریدی، شفیع جہان، یہ وہ نوجوان ہیں۔ اگر یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ لیکن ایک اچھی بات ہے، 12 گھنٹے اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج ہوا، لیکن ایک پتھر کسی نے نہیں مارا، ایک سٹک نہیں اٹھائی، ایک پتا نہیں توڑا۔ اس پرامن احتجاج پر واٹر کین سے ان پر حملہ آور ہوتے ہوئے آپ کو شرم تو آئی ہوگی نا؟ نہیں آئی تو بے شرم ہو، کوئی بات نہیں، اللہ خیر کرے گا۔ خیر ناظرین، عمران خان کی بہن علیمہ خان نے آسٹریلین میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہماری مزاحمت کی وجہ سے ہی ہماری ایک بہن کی ملاقات ممکن ہو سکی ڈیالہ جیل میں اپنے بھائی عمران خان سے، جس کی ان کی خیریت کا پتہ چلا۔ اس کو مکمل طور پر آئسولیشن میں رکھا گیا، اسے ٹارچر دیا جا رہا ہے۔ لیکن علیمہ خان نے آسٹریلین ٹی وی، پاکستان کا میڈیا تو ان کا انٹرویو نہیں چلاتا، کیونکہ پاکستان کا میڈیا کمپرومائزڈ ہے، کچھ ضمیر فروش ہیں اور کچھ خوف سے خوف زدہ ہیں، کیونکہ ٹیلی فون آتا ہے، اس کو نہیں چلانا۔ خیر، انہوں نے کہا مزاحمت ہوئی تھی تو ہماری بہن کی ملاقات ہوئی تھی، ہمارا بھائی یعنی کہ عمران خان پہلے سے زیادہ پر امید ہے کہ ملک میں جمہوری حکومت آ کر رہے گی، عدلیہ آزاد ہوگی، میڈیا آزاد ہوگا۔ علیمہ خان نے آسٹریلین ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا عوام کی جدوجہد اور قربانیاں رائے گاہ نہیں جائے گی، مجھے کبھی یقین ہے کہ یہ ملک میں جمہوری آئے گا، آئین بحال ہوگا، 26ویں 27ویں ترمیم لانے والے اپنے انجام کو پہنچیں گے، میں ڈٹ کے کھڑا ہوں اور یہی میری نشانی ہے، یا غلامی یا موت، تو میں موت کو ترجیح دوں گا۔ علیمہ خان نے جاتے ہوئے کہا تھا اب مجھے بتاؤ اس نظریے کو کیسے شکست ہوگی۔ ایک اچھی بات ہے کہ یاد رکھ لیں سارے ادارے پاکستان کی قوم کے ہیں، جو اداروں میں، اسٹیبلشمنٹ میں، عدلیہ میں، میڈیا میں کسی سے نفرت بیج رہا ہے، وہ لگڑ بگڑ چمچے کچے کرائے کے ٹٹے کلے ہیں، جنہیں ٹی وی پر زبردستی بٹھایا جا رہا ہے، جن صحافیوں کو آؤٹ کیا گیا۔ آپ ان کا ریکارڈ ساری عمر 30 سالہ صحافت کا چیک کریں۔ لیکن بہرحال جن لوگوں کی کریڈیبلٹی زیرو ہے ان کو ٹی وی پہ بٹھا کر آپ کسی بھی سیاسی جماعت کو، نون لیگ کو بھی نہیں ختم کر سکتے، اس کی سیاسی ساکھ صرف 10% رہ گئی ہے، 10 سیٹیں ملنا مشکل ہے۔ لیکن لگڑ بگڑ چمچے کچے جو کریڈیبل جرنلسٹ نہیں ہے، جو واٹس ایپ پر چلتے ہیں، جس کی اپنی رائے کوئی نہیں ہے، اسی لیے فرمایا گیا ہے جس شخص کے ارد گرد خوش آمدی اور مفاد پرستوں سے کسی دشمن کی ضرورت نہیں۔ موجودہ حکومت اور ان کے لانے والوں سے ایک ہی گزارش ہے کہ خوش آمدی اور غلامانہ سوچ کے لوگوں کو دور رکھیں۔ اگر کوئی آپ سے اختلاف رائے دلیل کی بنیاد پر کر رہا ہے تو اس کی بات سنیں، اس کو اپنا دشمن نہ سمجھے۔ دلائل جب نہ ہو تو پھر گولی چلتی ہے، گولی چلتی ہے تو نفرت پیدا ہوتی ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے تو فاصلے بڑھتے ہیں، فیصلہ بڑھتے ہوتے ملک میں انتشار ہوتا ہے، انتشار ہوگا تو انٹرنیشنل انویسٹر چلے گا، پاکستان کے انویسٹر بھی جا رہے ہیں۔ ملک اس وقت تباہی کے دہانے پر کھڑا کر دیا ہے، اور ایسے میں حکومت کی یہ خواہش ہے فوج اور عوام میں فاصلہ ہو۔ اسی لیے یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ فوج ہم میں سے ہے، جج بھی ہم میں سے ہے، سیاستدان بھی ہم میں سے ہیں، کسی کا ایک بیٹ فوج میں ہے، کسی کا صحافی ہے، کسی کا ڈاکٹر ہے، کسی کا انجینئر ہے، کسی کا پولیٹیشین ہے۔ لہذا ادارے کوئی برے نہیں ہوتے، لیکن ان میں چند گندے آنڈے اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے محکموں کو اور اپنے کاروبار کو اور اپنے اداروں کو بدنام کرتے ہیں۔ ایسے گندے آنڈوں کو باہر پھینکنا ہوگا جو یہ کہے اے تم وہ کہو گے جو میں چاہتا ہوں۔ اللہ معاف کرے، تکبر اور ظالم کا عبرتناک انجام ہے۔ خیر ناظرین، دوسری طرف ایک اچھی خبر ہے کہ ایمان مداری کو گرفتار کرنے کی جو ہیومن رائٹس کے لیے کرتی تھی، مسنگ پرسن کا کیس کون تھی، کبھی مکان تھا یہ اس کو جیل میں دیں گے، لیکن
خبر ہے کہ یورپی یونین کے انسانی حقوق کے نمائندے نے ایمان مزاری سے ملاقات کی اور انہوں نے کہا وہ پاکستان میں ہونے والے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر نظر رکھ رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اب اس نوجوان بچی جو وکیل ہے اور ان کے خامد ہادی چٹھا کے خلاف انتقامی کارروائی شاید ختم ہو جائے۔ ناظرین، دوسری طرف مولانا فضل الرحمان نے بھی، جو حکومت کی ہمیشہ بی ٹیم رہے، انہوں نے کہا کہ ڈیالہ جیل کے باہر احتجاج کرنے والوں یعنی کہ عمران خان کی مشیرہ شاہد ہٹک اور پی ٹی اے کی دیگر قائدین سلمان اکرم راجہ اور دیگر لوگوں پر تشدد کو آمریت قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا قیدی سے، مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے قیدی یعنی کہ عمران خان سے ملاقات ان کی فیملی اور ان کی وکلا اور ان کی پارٹی کا حق ہے، لہذا یہ آمریتن سوچ کے خلاف عوام کو نکلنا ہوگا۔ دوسری طرف لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان بھی بالآخر سڑکوں پر آئیں گی، کیونکہ وہ سمجھ گئے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے انہیں 26ویں ترمیم میں استعمال کیا، بعد میں چوری کی سیٹیں لی اور انہی کو جھنڈی دکھا دی، پہلے صدر کا لارا دکھایا، اب مولانا فضل الرحمان آتے ہیں تو دیکھتے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین، پی ٹی آئی کا بڑا سٹیپ پاکستان طریقے سے، انہوں نے 2 روزہ قومی کانفرنس 20 اور 21 دسمبر کو بلا لی ہے۔ اس پر یہ کانفرنس طریقے تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہوگی، جس پر محمود اچکزئی نے کہا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی سے رابطے میں ہے اور پیپلز پارٹی اس کانفرنس میں 2 روزہ قومی کانفرنس میں، جس میں جمہوریت کی بحالی، آئین اور قانون کی حکمرانی، آمریت کے خلاف جدوجہد، سرکاری اداروں کی سیاست میں مداخلت پر لاہے عمل تیار کیا جائے گا اور پیپلز پارٹی اس میں شریک کر سکتی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی اطلاعات ہیں کہ موجودہ حکومت سے ناراض ہیں۔ گزشتہ روز شازیہ مری نے بھی کہا ہمیں اگنور کیا جا رہا ہے، اور بلاول بھٹو نے خود کہا لاہور میں کہ ہمیں اب مزید ترمیم کی ضرورت نہیں ہے، 28 سیٹیں مگر ربڑ سٹیمپ کی طرح 2 ترمیمیں کی گئی۔ مولانا اب تحریک انصاف، مولانا فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی اگر مل کر میدان میں آتی ہے تو یاد رکھ لے پھر اس حکومت کا بوریا بستر گرو ہوگا۔ دوسری طرف یہ بھی گردش کر رہی ہے کہ عمران خان کو حکومت اگر کسی اور جیل میں منتقل کرے گی تو اپنا ایسا قابل تلافی نقصان کرے گی، گورنر راج کی دھمکیاں، لہذا میرا خیال ہے سمجھ آ گئی ہوگی جس شخص نے اپنے صوبے کی 2 کی حکومت ختم کر دی ہو، گورنر راج ختم نہیں ہوگا۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کی ذمہ دار ذرائع کے مقدم مخالفت کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں کیونکہ بھٹو کو بھی انہی ظالموں نے قتل کیا تھا، انہوں نے جیل میں سزا کو پھانسی لے لی تھی لیکن کمپرومائز نہیں کیا تھا، لہذا سیاسی جماعتوں کو نہیں کیا جانا چاہیے۔ اور ایم کیو ایم تو ایک ٹیررسٹ ونگ تھا، اس کا لیڈر ملک سے بگوڑا بھاگا ہوا تھا الطاف حسین، ایک شہر کی زبان تھی، اس کو پی ٹی آئی سے تشبیہ دینا جو 4 صوبوں میں ہو، پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ، بلوچستان، گلگت بلتستان، آج پھر اوورسیز پاکستان کی اکثریت ان کے ساتھ ہو تو عقل کے اندھو، ہوش کے ناہم لو۔ ناظرین، دوسری طرف میں نے بتا دیا گورنر راج پر بھی پی ٹی آئی نے رد عمل دیا ہے کہ عمران خان کو کسی اور جیل میں منتقل کرنے والے بتائیں کہ پاکستان کے کس خطے میں لے جائیں گے۔ بلوچستان میں محمود اچکزئی، اختر مینگل، پی ٹی آئی پروٹیسٹ، سندھ میں جاگ چکا، اب پیپلز پارٹی اندرون سندھ تک محدود، پنجاب کے جس شہر میں جاؤ گے ہر شہر ڈی چونک بن جائے گا، اور کے پی کے کی طرف تو جاؤ گے نہیں کیونکہ سیل افریدی نے آ کر وزیر اعلیٰ عمران خان کے نامزد امیدوار سیل افریدی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پی ٹی آئی میں ایک نئی روح متحرک کرتی ہے، اور شیر افضل مروت جیسے لوگ زیرو ہو گئے، ان کی کریڈیبلٹی زیرو ہو گئی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں بھائی ریزائن دو، آؤ اور آ کے کسی اور جماعت سے الیکشن لڑو، پھر جو مرضی کرنا ہے کرو۔ پی ٹی آئی نے رد عمل کہا عمران خان کو جیل میں ہم اداروں کی عزت کرتے ہیں لیکن ہم سے مذاکرات کرنے پہلے اپنی غلطی کا تو اعتراف کریں۔ جو لوگ قومیں اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرتی وہ ناقابل تلافی نقصان اٹھاتی ہیں۔ ناظرین، حقیقت یہی ہے، صحافیوں سے بھی غلطی ہوتی ہے، اسٹیبلشمنٹ سے، ججوں نے بھی پھانسی دی، جو سیاستدان بھی کرتے ہیں، لیکن جو اپنی غلطی کو دہراتا ہے وہ ایسی کھائی میں گرتا ہے اپنی آواز بھی نہیں آتی۔ لہذا اب عمران خان کے لیے اچھی خبروں کے آثار ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے نوجوان لیڈر نے جو مائنس عمران خان کو ایم کیو ایم سے تشبیہ دیتے تھے ان کی گفتگو سنے، بڑی کمال گفتگو کی ہے اس نوجوان نے۔
ناظرین یہ سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں. محمد مالک ہیں ایئر بائی کے پروگرام 10 بجے کا پرائم ٹائم شو ہے, اس میں انہوں نے گفتگو کی. یہ جو مائنس والی بات کر رہے ہیں کہ مائنس عمران خان ہوگا سب کچھ ٹھیک ہوگا, یہ وہ ایم کیو والا فارمولا لے کے آ رہے ہیں, لیکن نواز شریف نے مائنس کر چکے ہیں. شہباز شریف نے نواز شریف کو مائنس کیا ہوا ہے, وہ بیچارہ آتا ہے اسمبلی میں ووٹ ڈالتا ہے, بول سکتا نہیں ہے فلور پہ, پھر جب زبان ان کی کھلتی ہے یہ بات وہ کرتا ہے تو عمران خان سے شروع ہوتا ہے, عمران خان ختم ہوتا ہے, احتساب کی بات کرتا ہے, پتہ نہیں احتساب کیسے اس نے کرنا ہے. بات بڑی سمپل ہے کہ ایم کیو والا فارمولا ہم پہ نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہوگا. وہ لسانی پارٹی تھی, تحریک انصاف نیشنل پارٹی ہے, ہر صوبے میں ہے, ہر گاؤں میں ہے, ہر شہر میں. ایم کیو کراچی میں تھی, تو مائنس والا فارمولا اور ایم کیو ٹوٹل ایک فیصلہ بہت ٹوٹل مافیا تھا, کراچی میں کیا ہوتا تھا, کس طرح تھے, کس طرح تھا, کس طرح وہ ڈیلے کرتے تھے, ووٹوں میں لوگوں کی وہی تاریخ وہی واپس کی. باقی سوچتے جتنی پارٹیز بین تھیں, میں بین ہوئی, بن گئی, پیپلز پارٹی میں بھی ہوا, وہ بھی سب کچھ لائے, وہ بھی سب کچھ ہو گیا, سارے سروائیو کر گئے. پہلے سے پارٹی ختم نہیں ہوئی. پاکستان تحریک انصاف خیر رسول پارٹی ایم کیو ایم. ناظرین دیکھیں میرا خیال ہے کہ انہیں کافی ہونا چاہیے جو لیڈر 80% مقبول ہو, جس میں آپ نے طریقے استحکام پارٹی نکالی, پرویز خٹک کو نکالا, اور عمران خان جہاں کھڑا ہوگا پیچھے سیاسی جماعت بن جائے گی, عقل کے دو کچھ عقل کے ناخن لو. اور نواز شریف اب بھی اپنی سیاست بچا سکتے ہیں کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ 2024 اور اگر وہ بقول ان کے 18 کے الیکشن کا جوڈیشل کمیشن بنا دے, جس نے دھاندلی کی آر او نے, جس نے اس میں کردار کیا, ان کے خلاف قانون کے مطابق انہی کے اداروں کے ڈسپلن کے مطابق کاروائی ہو, اور اداروں اور وہ لوگوں میں محبت بڑھ جائے گی. یہی ملک کی بقا ہے. ناظرین اطہر کاظمی کہتے ہیں کہ آپ فسادیت پچھلے چند بیانات کا نتیجہ ہے. اطہر کاظمی صاحب کا ایک پروگرام میں گفتگو سنیے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ویسے گور صاحب کتنی شستہ گفتگو کرتے ہیں یا کون کتنی شستہ گفتگو نہیں کرتا. اس وقت عمران خان صاحب کا مقدمہ تو شیخ سعدی بھی لڑے ہوتے ہیں نا, تو وہ نہیں جیت سکتے. مسئلہ کسی کی گفتگو ہے نہیں, یہاں پہ آپ نے واڈا صاحب کی بھی گفتگو سنا دی. کس ملک میں ایسی جو ہے وہ ہوتی ہیں باتیں, تو یہ دونوں طرف سے بہت ساری گفتگو ہوتی رہتی ہے. اصل ایشو یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کی جماعت آج اس پوزیشن پہ پہنچے کیوں ہیں. لیکن کیا ملک میں آئین اور قانون کی عملداری ہے؟ جس ملک میں ایک ایسی 27ویں ترمیم ہوئی ہو جس پہ قوم متحدہ نے بھی کہا کہ بھائی یہ جمہوریت سلوک کے خلاف ہے, کیا آج تک پاکستان کی تاریخ میں پارلیمانی بیسس کے اندر قوم متحدہ کا کوئی بیان آیا ہے؟ لیکن یہ معاملہ کوئی آج سے کل سے یا اس وقت کوئی ویسے گور صاحب کے بیان سے تو شروع نہیں ہوتا. 3 سال کے دوران کیا ہو رہا ہے, عمران خان صاحب جیل میں ہے, ان کی اہلیہ بھی جیل میں ہے, عدالت کا حکم ہے کہ ہفتے میں آپ نے 2 دن ملاقات کروانی ہے, کبھی ملاقات کروائی جاتی ہے, کبھی نہیں کروائی جاتی ہے. اگر 3 سال سے بیرسٹر گور صاحب کو مہینے میں 2 دفعہ ایکسس مل رہا ہوتا, شاہ محمود قریشی صاحب باہر آ چکے ہوتے, اسد کیسر صاحب جا کے مل رہے ہوتے, تو آپ کو لگتا ہے کہ ماحول اس طرح کا ہوتا یا وہ باہر آ کے ایسی گفتگو کرتے؟ تو دیکھیں نا, کوشش یہ تھی کہ تحریک انصاف کو ختم کر دیا جائے اور ان کا بالکل عمران خان صاحب کو پکچر سے آؤٹ کر دیا جائے, تو اس سے شاید یہ نتیجہ نکلے گا کہ لوگ ہیں وہ عمران خان صاحب سے پیچھے ہٹ جائیں گے. ناظرین اطہر کاظمی نے بڑی اچھی کہی. دیکھیں عوام کو ختم نہیں کیا جا سکتا جب تک طریقے انصاف عوام میں ہیں, اسے ختم کرنے نہیں, کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کھڑے ہیں, عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے. لہذا اداروں میں فاصلہ نہ کریں, اور اداروں کو بھی گزارش ہے کہ خدا کے لیے آپ ہر شخص کو اپنے مخالف نہ سمجھیں. آئین اور قانون کی حکمرانی ہو, موجودہ حکمرانوں کو گھسیٹتے گھسیٹتے عدلیہ کا اور اداروں کا, جمہوریت کی قتل نہ کریں. لوگ اپنے لوگوں سے پیار کرتے ہیں, نفرت کے بیج نہ. وہ ڈیالہ جیل کے باہر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر مولانا فضل الرحمان بولے, اور راجہ ناصر عباس صاحب نے, سینیٹر نے, علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے کیا گفتگو کی. ان کا ویلاگ لمبا ہو گیا, اپنے کمنٹ سیکشن میں رائے ضرور دیجیے گا. گورنر راج یا پی ٹی کی خواہش پوری ہوگی. میرا 4 صوبوں میں رابطہ ہوا, اوورسیئرز پاکستانیوں سے ہوا, گلگت بلتستانیوں سے ہوا. انہوں نے کہا نہیں, کل بھی عمران خان تھا, یہ جہاں پارٹی عمران خان کھڑا ہوگا وہ سیاسی لیڈر بن جائے گا. تو جو لیڈر عوام کو لیڈر بنا رہا ہے, یعنی کہ بانی پی ٹی قیدی 804 عمران خان, اسے ختم کرنے کی دیوانے کا ہاں بھی کہا جاتا ہے. علامہ ناصر رضوی صاحب کی گفتگو سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزشتہ رات جو ڈیالہ جیل کے باہر ہوا, یہ وہ رات تھی کہ 12 بجے کے بعد 10 دسمبر شروع ہو گیا تھا. یعنی دنیا میں ہیومن رائٹس کا دن منانا 10 دسمبر کو اعلان ہوا ہے کہ 10 دسمبر منسوب ہے انسانوں کے بنیادی حقوق کے ساتھ, ان کے سول رائٹس کے ساتھ, ہیومن رائٹس کے ساتھ. دوستوں پاکستان میں عجیب کام ہوا, پتہ نہیں اس رات کہاں کہاں انسانوں سے زندہ رہنے کا چھینا گیا ہوگا, انہیں قتل کیا ہوگا, انہیں مارا گیا ہوگا. پاکستان کا جو مقتل ہے بے گناہوں کی, جہاں لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے اور مار دیا جاتا ہے, ایسے ہی بہت سے ساتھی آزاد بتلاتے ہیں کیسے ہی ہو رہا ہے. اس رات ایک اور کام ہوا, ایک شخص جو پاکستان کا پرائم منسٹر رہ چکا ہوا ہے, معزز ہے, جو چیلی کیسز میں جیل میں ہے, جو 2024 کا 8 فروری کا الیکشن جیتا ہوا ہے. عوام نے خاموش انقلاب اس دن کیا تھا, ووٹ کے ذریعے اس کا ساتھ دیا تھا, اور ان کے تمام جس پر الزامات تھے, تہمتیں تھی, ان سب کو رد کیا تھا. 9 مئی کو بھی رد کیا تھا. 2024 8 فروری جتنا بھی عمران خان کے خلاف جو بھی کہا گیا تھا, اس سب کو عوام نے پاؤں کی ٹھوکر پر رکھا تھا. راجہ ناصر عباس صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان پر جتنے الزامات نے عوام کے پاؤں کو ٹھوک کر رکھا تھا, اور پاکستان لاشوں کی مقتل گاہ ہے. ناظرین اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا. میں نے حقائق آپ کے سامنے رکھ دی. عمران خان آج حقیقت ہے, کل اگر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.